आज भी इमरान खान के साथ खड़ी हैं मैडम आप? हमेशा इमरान खान के साथ खड़ी, हमेशा इमरान खान के साथ खड़ी। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान हाजिर हो, कप्तान को अब पेश होना चाहिए। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की जब बात हुई है तो लीगी वज़रा, अमायदीन, तर्जुमान के हाथों के तोते उड़ गए, छक्के छूट गए। आप उनके कमेंट्स मुलाजा कीजिए, आप उनके जुमले मुलाजा कीजिए। यह अलग बात है कि वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब की पेशी होती है, नहीं होती, हुकूमत उसको रुकवाने में अपना कितना किरदार अदा करती है, नहीं करती। लेकिन अभी से इनके जो तोते उड़े हुए हैं उनकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। खदीजा शाह, आपको पता है 9-10 महीने पाबंदे सलासल रही। आज जब वो अदालत पेशी के लिए आई, उनसे सवाल किया गया क्या आप भी अब भी इमरान खान के साथ हैं? उनका क्या जवाब था वो शुरू में आपने ग्लिम्स मुलाजा कर लिया। आप आज़मे गैर मुतज़लज़ल मुलाजा कर लीजिए इन आयरन लेडीज का, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस हद तक ये अपने आप को मजबूत रखे हुए हैं। इसके बाद मारूफ सीनियर सहाफ़ी कामरान खान और इमरान रियाज खान और इसके अलावा दीगर सहाफ़ियान कराम ने आज के जस्टिस अतहर मिनल्लाह के हुक्मनामे के ऊपर क्या राय जनी की है वो मैं शेयर करूंगा। आज के इस मैच के विनर जस्टिस अतहर मिनल्लाह हैं। हर तरफ उनकी तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अतहर मिनल्लाह दोनों टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। वो ट्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट है उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। कुछ तस्वीर है, कुछ टोपी ड्रामे हैं, वो आप और हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपनी आंखों से देखते रहते हैं। वो तस्वीर क्या है वो शेयर करूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कितनी बड़ी निशानदेही कर दी है एग्जेक्टिव्स के अदलिया के मामलात में मुदाखलत की, वो डिटेल्स क्या वो डिटेल्स शेयर करूंगा। और इसके अलावा कुछ वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करके सब्सक्राइब करते हुए ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करके दबा देना है ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। इसके अलावा रिक्वेस्ट, कमेंट्स कीजिए, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए, मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए ताकि फायरवॉल जो है मुबैना तौर पर जो मौजूद है उसको ब्रेक किया जा सके। स्टार्ट कहां से करेंगे जी? स्टार्ट हम करेंगे जस्टिस बाबर सत्तार से। अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज है, वो ये है कि अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने मुदाखलत की निशानदही कर दी है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इंकशाफ किया है कि ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से मुझे पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एग्जेक्टिव्स जो है वो मामलात में मुदाखलत करते हैं। उनका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो सामने आ गया है, उनकी तमाम डिटेल्स का। इसके ऊपर साकिब बशीर जो हैं रिपोर्टर हैं वो ट्वीट करते हैं, जस्टिस बाबर सत्तार के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखे खत का मुताल्लिका हिस्सा भी सामने आ गया, तो उन्होंने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इसके अलावा एक और ट्वीट है अहमद वड़ाइच का, वो करते हैं ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जाओ, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से यह पैगाम मिला जस्टिस बाबर सत्तार। तो जस्टिस बाबर सत्तार जो काफी दिन से दोहरी शहरियत केस के मामले के ऊपर मुतअद्दिद सोशल मीडिया फॉलोअर्स जो नून लीग से ताल्लुक रखते हैं, इसके अलावा सम वेरी अननोन अकाउंट्स, वहां से उनको शदीद मुश्किलात का और हजीमत का सामना था। जस्टिस बाबर सत्तार डटे हुए हैं, अपने मामले से पीछे नहीं हट रहे हैं और उन्होंने आज इसके अंदर एक बड़ा खड़ाक कर दिया है जो आपने और हमने मुलायजा कर लिया है। अब आ जाते हैं टॉप स्टोरी की जानिब के नून लीगियों के तोते कैसे उड़े। आज के मैच के जो मैन ऑफ द मैच है वो है जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब, जिन्होंने खुलकर खड़ाक किया है और उनके इस हुक्मनामे पे कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए हाजिर किया जाए या किसी तरह उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाए और तमाम इकदाम किए जाएं, इसके ऊपर इस वक्त नून लीग सेख्पा है, शदीद बरहम है और अपनी गम गुस्से का इजहार कर रही है। अब हिना परवेज भट्ट साहिबा इसके ऊपर क्या कहती हैं वो ट्वीट उनका मैं शामिल करता हूं। वो कहते हैं, फितने नियाजी के लिए फिर से गुड टू सी यू के इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। एक तो नियाजी का नाम लेकर ये चिढ़ाते हैं लेकिन उनको बुरा नहीं लगता, उन्होंने इसके ऊपर गाना बना दिया, नियाजी एक बारी अगली बाजी फिर नियाजी, ठीक है, ये गाना बना दिया। और फिर फितना नियाजी,
ٹھیک ہے, یہ جملے استعمال کر رہی ہیں ہنا پرویز بٹ. تنقید بڑے طریقے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, اگر دوسری طرف سے بھی ایسی ہوتی ہے تو اس کو بھی کنڈیم کیا جانا چاہیے. ان کے لیے گڈ ٹو سی یو کے انتظامات مکمل کرنے کا حکم دے دیا گیا. اب آپ یہ بتائیے, ایک بندہ پچھلے 1.25 سال سے جیل کے اندر موجود ہے یار, اس کے کارکنان مارے بھی کھا رہے ہیں, پٹ بھی رہے ہیں, پکڑے بھی جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے صحافیوں کے ساتھ بھی یہ کیا گیا کہ 15-16 اینکر اس وقت آفیئر ہیں, جبری ان کو نوکریوں سے نکلوا دیا گیا. اس کے بعد بھی آپ کو یہ چاہیے کہ میدان خالی چاہیے اور آپ اس کو فتنہ نیازی کا نام دیتی ہیں, تو یہ بڑا افسوسناک ہے. اس سے صاف یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں, ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں. ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ اس نے ویڈیو لنک کے ذریعے ایک جھلک دکھانی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو آڈیو لیکس کیس ہے, آڈیو لیکس کیس کہہ رہا ہوں, نیب ترامیم کیس ہے, یہ لائیو نشر ہو رہا ہے. اور اگر عمران خان صاحب کی 16 مئی کو حاضری یقینی بنائی جاتی ہے صبح 11:30 بجے, 16 مئی صبح 11:30 بجے ان کی حاضری یقینی بنا کر اس کو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے, تو سب سے پہلے اگر کسی کے سر میں درد ہوگا تو ان لوگوں کے سر میں درد ہوگا جو اس وقت اپنے آپ کو ٹاپ ایلیٹ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خود ساختہ اس ملک کے شہنشاہ یا بادشاہ ہیں. تو ان کی حالت چیک کر لیں وہ کیا کہتے ہیں. اچھا, اسی کے اوپر غریدہ فاروقی صاحبہ کا بھی ٹویٹ آیا ہوا ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ فرماتی ہیں عمران خان کی تصویر ویڈیو تو نشر و اشاعت نہیں ہو سکتی. اچھا جی, کیوں نہیں ہو سکتی؟ ریزن نہیں بتائیں گی. نشر و اشاعت نہیں ہو سکتی, بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے لیے. نیب ترامیم کے سپریم کورٹ سے تمام میڈیا پر لائیو دکھایا جاتا ہے. اچھا جی, جب یہ بھی سب کو پتا ہے جب 16 مئی کو عمران خان نیب ترامیم کلم کیس میں ویڈیو لنک سے پیش ہوں گے تو کیا میڈیا پر دکھایا جائے گا؟ آپ سیدھا سیدھا لکھ دیتی کہ نہیں دکھایا جائے گا, آپ کا تو بیان سمجھا جائے گا ابھی بھی. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ کیوں بول دیا کہ دکھایا جائے گا کوسچن مارک؟ یا سپریم کورٹ کی لائیو کاروائی میں کوئی تعطل یا رکاوٹ ہوگی؟ سیدھا سیدھا بولتے ہیں تعطل یا رکاوٹ ہوگی, ابھی سے شارک پہنچ جائے گی. مطلب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے ریلیز ہونے کا وقت آیا چاہتا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ بڑی خبر میں آپ کو 4-5 دن پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے ریلیز ہونے کا ٹائم ہو چکا ہے, ورنہ عارف الوی صاحب اس طرح سے باہر نہ آتے. کامران خان صاحب اس کے اوپر کیا ٹویٹ کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو یقینی بنائے گی کہ تقریباً 9 ماہ کے بعد پوری قوم عمران خان کو سن اور دیکھ سکے؟ کامران خان صاحب کی ایک کوالٹی ہے, دونوں طرف سے کھیل لیتے ہیں. آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیب کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے بیان دینے کی عمران خان کی استدعا منظور کر لی. قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس عہدہ سنبھالنے کے بعد عموماً تمام اہم کیسز براہ راست نشر ہوتے رہے ہیں. اب سب کو لگ گئے ہیں موشنز, جنہوں سرکاری زبان اپنی زبان کہتے ہیں داستے لگ گئے ہیں سارے تو وہ ٹویٹیں کر رہے ہیں, حالات کو بیان کر رہے ہیں, بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے چند دن کے اندر اس کے اوپر یہ بیانیہ کیا بناتے ہیں, انٹرنیٹ کا کیا عالم بنتا ہے پاکستان میں. اور اگر انٹرنیٹ کا کوئی عالم بنتا ہے تو اس کے اوپر یہ جو بینچ ہے یہ کیا ان کی فزیکل پریزنس کو یقینی بنانے کا بھی کوئی آرڈر دے سکتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں قرین از قیاس نہیں ہے, خارج از امکان بھی نہیں. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. عمران ریاض خان اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سیٹ بیلٹاں باندھ لو پاکستانیوں, جس لیڈر کی جھلک کے لیے 10 ماہ سے کروڑوں لوگ منتظر ہیں وہ سامنے آنے والا ہے. کیا نظام اس بار بھی اسے روک پائے گا؟ وہ سامنے آیا, لوگوں نے اس کی آواز سنی اور چہرہ دیکھا تو اس ملک میں ہر ایک کی مقبولیت کا پول کھل جائے گا. سین بالکل ایسا ہی ہے. یہ صبح دوپہر شام جو اپنے ٹک ٹاکیں نچریا اس کا بھیج رہے ہیں اور شائع کیے جا رہے ہیں, ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو جھلک, چاہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر سے ہو یا وہ سپریم کورٹ میں ہو, پھر ٹی وی پہ آئے, قوم نے باہر نکل آنا ہے, قوم نے کھڑے ہو جانا ہے. اور ان کو پتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی 0 ہو چکی ہے, جتنا بھی اس وقت حکومتی ٹولہ ہے. یہ تمام کے تمام سیاسی قائدین, عمائدین, دوست, احباب, اتحادی, ان کی سیاست مدفون ہو چکی ہے شہر لاہور کے اندر. ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کے اوپر بلند و بالا کھڑی کی جانے والی عمارت ریت پر کھڑی کی جانے والی عمارت کی طرح ہوتی ہے جو زمین بوس ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ انہوں نے جس بندے سے ٹکر لیا ہے ان کی ماں کا نام شوکت خانم تھا, اور ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس بندے نے اس وقت میں جب آپ کی ٹیم کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اس وقت ورلڈ کپ جتا کر دکھایا تھا. ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کووڈ جیسے چیلنج کے سامنے یہ بندہ نبرد آزما ہوا, اپنی پوری قوم کو کھڑا کیا اور اپنے ڈیسیژنز لیے سب لڑ رہے تھے, اس وقت ہاتھ باندھ کر معافیا مانگ رہے تھے کہ نہیں خدا کا واسطہ لاک ڈاؤن لگاؤ, نہیں لگایا. تو ان چیزوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے, اور آنے والے چند دن جو ہے اس کی غمازی کر دیں گے. بولتی تصویریں آج کی ہم شامل کر لیتے ہیں جناب. بولتی تصویریں, پہلی بولتی تصویر یہ ملاحظہ کیجئے گا, یہ اس قوم کے اندر ہیٹ ٹرک چل رہی ہے. ہیٹ ٹرک کو اردو میں کہتے ہیں ٹوپی ڈراما. اب آپ اندازہ کیجئے, بیٹا تمہارے سر میں درد تو نہیں ہے,
سر میں درد تو اصل میں 16 مئی صبح 11:30 بجے ہونے جا رہا ہے بھائی. اس سے پہلے ہی 1.5 ہفتے سے سر میں درد ہوگا. اس دن تو شریانے پھٹنے کا انتظار, بہت کچھ پھٹنے کا انتظار کیا جا رہا. اچھا سمجھ گئے ہوں گے آپ. اچھا جی, تو یہ والی ویڈیوز جو ہے نا وہ آ رہی ہیں اور ٹک ٹاکیں جاری ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جاری ہو گیا, اللہ معاف کرے. ایک اور بولتی تصویر میں شامل کرتا ہوں. One word for justice اطہر من اللہ. Maximum comments underneath. One word for justice اطہر من اللہ. آج جو انہوں نے بیانات دیے, آج جو انہوں نے بات کی, اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ Floor is all yours. کچھ اور بیانات ہم شامل کر لیتے ہیں آج کے معاملے کے اوپر نہیں, اوور آل پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے اوپر. حامد میر صاحب کیا کہتے ہیں؟ حامد میر صاحب کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ مطالبات کی منظوری کے بعد, کشمیر کے حوالے سے کہتے ہیں, سوال یہ ہے کہ مطالبات کی منظوری کے بعد رینجرز کو آزاد کشمیر میں کیوں بھیجا گیا؟ کشمیریوں کی آواز دبانے کے لیے گولیاں چلانے کا حکم کس نے دیا؟ اس احتجاجی تحریک کے پیچھے بھارت کا ہاتھ تلاش کرنے والے یہ بتائیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد دبئی میں اجیت ڈوول کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کون کرتا تھا؟ جب حامد میر صاحب اب کھل پڑے, اب وہ بتا رہے ہیں کہ بتائیں کون اجیت ڈوول سے جا کر ملا تھا. ویری رائٹ, ویری رائٹ. اچھا, اس کے اوپر کشمیر کے جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے کشمیر میں رینجرز کو طلب نہیں کیا تھا. اب یہ کشمیر کا وزیر اعظم بول رہا ہے, آزاد کشمیر کا. ہم نے کشمیر میں رینجرز کو طلب نہیں کیا, ہمیں نہیں پتا اسلام آباد سے رینجرز کو کس کے حکم پر بھیجا گیا, نہ ہی ہم نے موبائل فون کو بند کیا ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وقت کے وزیر اعظم کو اس ٹیریٹری کے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حرکت میں لانے کے احکامات جاری کیے ہیں. اچھا, اور یہی والا معاملہ ہمارے نگران سیٹ اپ کے اندر بھی تھا. اس کے اوپر عمران ریاض خان یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتہائی سنجیدہ نوعیت کا یہ بیان ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ مقبول جان صاحب کے جو ولاگ کا تھمبنیل ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پسپائی کا آغاز کوسچن مارک, پاکستان کے مسائل کی کنجی ایک آدمی کے پاس ہے اور سب کو پتا ہے, اس آدمی کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. آگے چلتے ہیں جی, عارف حمید بھٹی صاحب. وہ کہتے ہیں ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے فارم 47 سے بننے والی حکومت ملک کو مسائل کے دلدل میں پھنسا رہی ہے. فارم 47 سے بننے والی حکومت ملک کو مسائل کے دلدل میں پھنسا رہی ہے. مشورہ دیا جا رہا ہے عمران خان پی ٹی آئی سیاسی حقیقت ہے, اس کو مائنس کرنا ممکن نہیں. عمران خان سے بات کرنا کیا مجبوری بن گیا ہے؟ کوسچن مارک. عارف حمید بھٹی. سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ حیرت ہے ابھی تک یہ بیان نہیں آیا کہ کشمیر کے واقعات 9 مئی کے واقعات کا تسلسل ہے. بیان نہیں آیا, لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں جو بیان بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اچھا جی, کیسے کر لیتے ہو یار میں اب ذرا شامل کر لیتے ہیں. ویری امپورٹنٹ. عرفان صدیقی صاحب. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کوئی ادارہ بند گلی میں نہیں گیا, صرف تحریک انصاف بند گلی میں چلی گئی ہے. جو سیاستدانوں سے بات کرنا نہیں چاہتی اور جن سے کرنا چاہتی ہے انہوں نے 2 ٹوک جواب دے دیا ہے. اب سارے دروازے ہی نہیں, کھڑکیاں اور روشن دان بھی بند ہو چکے ہیں. سر کھڑکیاں اور روشن دان نہیں, سارے سوراخ بند ہو چکے ہیں. ذرا آپ اپنے چیک کر لیں. کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو؟ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ ہو کیا گیا. گیس کا بلون ہے, پھٹ جائے گا کسی دن. آگے جی, مریم نواز صاحبہ. نیشنل ڈیوٹی ہے کہ ان کو ووٹ دیں جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا جی, نیشنل چور بول رہے ہیں, نیشنل ڈیوٹی ہے کہ ان کو ووٹ دیں جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں. جنہوں نے ملک کی تباہی کی ان کی وہ جگہ ہے جہاں وہ آج بیٹھے ہیں. جنہوں نے ملک کی تباہی کی ان کی وہ جگہ ہے جہاں وہ آج بیٹھے ہیں, یا آج مریم صاحبہ جہاں بیٹھی ہیں, جہاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں شاید. ٹھیک ہے. اور نیشنل جو چوری ہے, نیشنل ڈیوٹی نہیں, نیشنل چوٹی. نیشنل چوٹی سمجھتے ہیں؟ چوٹی, چور کی چوری کرنے والی, چوٹے, وہ جو انڈین بولتے ہیں چوٹا, نیشنل چوٹا. تو اللہ معاف کرے, نیشنل چوٹے کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ کر لیتے ہو بھائی, کیسے کر لیتے ہو؟ آگے جی, اعتزاز احسن صاحب. ایک جرنیل کی پریس کانفرنس دیکھی, ایسا لگ رہا تھا جیسے سیاسی تقریر ہو رہی ہے. اعتزاز احسن صاحب. شرجیل میمن صاحب, کوئی تو ہے جو بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے. ہائے اللہ, میں مر جانا. ہائے اللہ, ہائے اللہ, کوئی تو ہے جو بانی پی, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے نا, سمجھ گئے کیسے کر لیتے ہو یار. آگے جی, ارشاد بھٹی صاحب. ارشاد بھٹی صاحب, سنا جا رہا ہے کہ نیب نے گزشتہ لیگی دور کی گندم آٹا اسکینڈل تحقیقات بند کر دی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ نیب نے تحقیقات نیب کے قانون میں ترامیم ہونے کی وجہ سے بند کی, اور زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نیب ترامیم بھی لیگی حکومت نے کی تھی. مطلب قانون بدلنے والے خود اور بدلے قانون سے فائدہ اٹھانے والے بے خود. اب اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.